Hi guys, how are you? Hope you are all fine. Today I am back with another novel story. Let's start. मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी कांप रही थी। दिमाग में हजारों सोचती थी कैसा होगा मेरा शोर, अजनबी लोग हैं, एक तूफान था सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हंसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो अशोक? मैंने पहले से भाभी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा फिक्र नहीं करो, मैं रावा भी आ रहा है रूम में। वो ये बात करती हुई वापस चली गई। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। पता नहीं कैसा होगा। इतने में फिर रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही दूल्हा है। वो जब बेड पर आकर बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो अशफ? मैंने घूंघट के नीचे से कहा, ठीक, ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से इसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों कर दी, और इतना खूबसूरत मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घूंघट उठाने के बाद माशाल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है, दाद देनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। उसकी खुशबू से पूरा रूम महक रहा था। मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया जो कि गोल्ड का खूबसूरत सेट था। मेरे हुस्न के काफ़ी कसीदे पढ़े मैं भी उसकी गुर्बत में बहुत खुश थी। सुबह मेरे मैके वालों ने आना था तो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और फिर मैं रात को जगाया। घर में भी काफ़ी मेहमान थे। रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी जेठानी ने मुझे आते देखा। अशफ तुम क्यों बाहर आई हो? चलो अंदर। चलो भाभी, मैं आपको ही कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं, मेरा अब गुस्से होगा कि मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई पर भाभी को मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर कुछ देर बाद मेरे मैके वाले आए तो नाश्ता लेकर, तो हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ता किया। मेरा शौहर अपनी भाभी का काफ़ी फरमाबरदार था, ये मैंने कुछ ही देर में नोट कर लिया। मेरा वो रात से रो रही है, उसे पहली फुर्सत में कॉल कर लेना। भाभी पता नहीं मेहराब को क्या कह रही थी। मेहराब ने सीने पर हाथ रख कर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ते से फ्री हुए तो मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़न ने मुंह दिखाई के गिफ्ट पूछ रही थी। मेरी एक कज़न ने कहा, अशफ आपी, आपका शौहर तो आपसे बहुत छोटा और खूबसूरत है, तो इसने आपसे कुछ नहीं कहा, मतलब आप पसंद आई उसे? मैं हंसने लगी। ऐसी वैसी पसंद, पूरी रात सोने नहीं दिया, इतनी बातें की मुझसे। हाँ बेचारा 2 दिन बाद जो अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। तब अम्मा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन में वो मेरे दिल में उतर गया था। वो हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। अशफ भाभी अपने रूम में बुला रही हैं। मैं उठकर चल पड़ी। जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ अशफ, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है और तुम अम्मा के पास यहीं रहोगी। जी भाभी, और मेरा वो भी जाएगा? बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। जी भाभी, आज वलीमे के बाद मैं अपने मैके चली जाऊंगी और मेरा भी मेरे साथ जाएगा। तुम अगर रात अपने मैके जाना चाहती हो तो चली जाना, वलीमे के बाद कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। जी भाभी, और आज टाइम पर पार्लर भी चली जाना। जी मैं वापस अपने रूम में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा आपको देखो, आज अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर के मुल्क वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे, अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि मेहराब भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मैके चली गई, पर पूरी रात मेहराब को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी के नंबर पर ट्राई किया तो उसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? मैं आपकी नई चची। अच्छा अशफ आंटी जी, आपके चाचू कहाँ हैं? वो तो निमरा खाला के साथ उसके रूम में सो रहे हैं। इतनी देर में मेरी जेठानी ने हाथ से फ़ोन खींचा। ओ वो बच्ची है, उसे समझ नहीं, उसका मतलब है वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो उसका रूम खाली था। जी भाभी, अगर कहो तो जगा दूँ? नहीं भाभी, सोने दें। अच्छा हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं, तुम भी आ जाना।
جی بھابھی، میں بہت خوش ہو گئی، محراب کے پاس وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ گھر پہنچے تو بھابھی آ چکی تھی۔ محراب صاحب کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا۔ میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے روم سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آتی دکھائی دی مجھے، جس کے ہاتھ سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ چاند سا چہرہ، اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اشرف، یہ نمرہ ہے، میری چھوٹی بہن۔ اوہ اچھا بھابھی، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں بھابھی بکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کا نکاح امریکہ میں ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں محراب کی طرف دیکھنے لگی، وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا تھا۔ چلو اشرف، روم میں۔ محراب نے کہا، میں کافی تھک گیا ہوں۔ میں ساتھ چل پڑی۔ وہ روم میں جاتے ہی سو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا رات بھر نہیں سویا۔ میں شام کو چائے کے لیے باہر گئی تو نمرہ مجھے دیکھتی بولی، محراب ابھی نہیں جاگے؟ میں نے تھوڑا بازار تک جانا تھا۔ نہیں، وہ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ میں کچن میں گئی تو نمرہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اس سے کبھی محراب کا پیار نہیں ہو سکتا۔ اب میں بے فکر ہوں۔ دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی، اور یہ الفاظ اس نے کیوں کہے کہ اب میں بے فکر ہوں؟ شام کو محراب بھی باہر آ گئے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ہاں یار اشرف، بہت سر درد ہے۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ نمرہ خوب گپیں لگا رہی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ محراب، میری مہندی دیکھو کیسی لگ رہی ہے۔ وہ بول رہے تھے، لگتا ہے تمہارا میاں بہت پیار کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ رات کو محراب روم میں آیا تو مجھے اپنی باہوں میں بھال لیا۔ میرے لیے اداس نہیں ہونا، آپ کو چھوڑ کر جانے کو میرا بھی دل نہیں، پر کیا کروں، مجبور ہوں۔ بزنس ہے وہاں سارا۔ بہت جلدی تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میرے آنسو نکلنے لگے۔ رونا نہیں ہے، اور میری اماں میری زندگی ہیں، بس تم جب تک یہاں ہو ان کا خوب خیال رکھنا۔ جی رکھوں گی۔ محراب فریش ہونے چلے گئے۔ ان کا فون بہت بج رہا تھا، میں نے ریسیو کر لیا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اتنی سی بات سنتے ہی میں نے کال کاٹ دی۔ سامنے سے محراب آ رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کیوں انتظار کر رہی ہے؟ صبح ہوئی، ساری تیاری میں مصروف تھی۔ آج رات کو جانا تھا، میں بس رو رہی تھی۔ میری جٹھانی غصے میں بولی، اب وہ رزق نہ کمائے تمہارے پاس بیٹھا رہے؟ بچی نہیں ہو تم، بڑی ہو محراب سے، سمجھدار ہو۔ سب کی تیاری مکمل ہو گئی۔ میں بھی ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی۔ وہاں بھی مجھے محراب یہی کہتے رہے کہ میں ہر ماہ اماں کے لیے چکر لگاتا ہوں، اب بھی لگاتا رہوں گا۔ تم بے فکر رہنا، مطلب آپ مجھے اتنی جلدی ساتھ لے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ہنسنے لگے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمرہ بھی ہمارے درمیان کود پڑی، چلیں ہماری فلائٹ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے محراب کو اپنی طرف کھینچا تو میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ محراب مسکرانے لگا اور چل پڑا۔ میں ڈرائیور اور محراب کی ایک کزن تھی جو ان کی بالکل بہن کی طرح تھی، وہ ہم گھر واپس آ گئے۔ آج بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ محراب کی کزن اور ہم اچھی دوستیں بن گئی تھیں۔ ہم نے سارا دن محراب کی امی کے پاس گزارا، بہت اچھی تھی۔ محراب کی امی اور میری ساس کچھ ہی دنوں میں وہ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے بھی ان کا ہر کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے رات کو فون کیا تو محراب کی بھابھی نے اٹھایا۔ جی بولو۔ بھابھی، محراب سے بات کرنی ہے، وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کرنا، اور کم ہی کال کیا کرو، وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بھابھی کا رویہ بہت عجیب تھا، میرے ساتھ جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھ سے۔ خیر اگلے دن چندہ آ گئی، ہم نے خوب ساری باتیں کی۔ بھابھی آج سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانے گی؟ نہیں کہو، آپ اپنی کیئر کریں۔ محراب کے آنے تک وہ ہر ماہ آتا ہے۔ دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کوئی آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں محراب ایسے نہیں ہے، میں بولی۔ بھابھی کسی پر بھروسہ مت کریں، لوگ جب تک اچھے نہیں بنیں گے تو کوئی ان پر بھروسہ کیسے کرے گا، اور مرد ذات تو پھر بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتی۔ نہیں چندہ، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی سمیہ بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہیں؟ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، تو پہلی کہاں ہے؟ وہ سمیہ نے اس کی طلاق کروا دی ہے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ بچے نہیں تھے کیا اس کے؟ نہیں بھائی، یہاں رہے ہوتے تو بچے ہوتے۔
وہ اماں کی پسند تھیں اور سمیہ بھابی نے بھائی کو آفس میں پھنسا لیا، اس لیے مجھے نمرہ اور سمیہ دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں بولی، نمرہ بھی ساتھ گئی ہے امریکہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابی نے آپ سے معراج کی شادی کیوں کروائی۔ کل شام کو آپ تیار ہیں نا؟ میں آپ کو پارلر لے کر جاؤں گی۔ چندہ کی باتوں سے اب میں بھی کافی پریشان تھی۔ معراج تو جیسے جا کر مجھے بھول ہی گئے تھے۔ 2 ماہ گزر گئے، آ رہا ہوں، ہر ہفتے یہی بات ہوتی۔ میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندہ کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہاں چندہ کی ایک دوست مل گئی۔ ہم سب آئس کریم کھانے بیٹھ گئے، اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرہ کی بیسٹ فرینڈ نکلی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرہ کی بھی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندہ کے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی متوجہ ہو گئی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ اس کی بہن کے دیور کے ساتھ، مجھے کال کرتی ہے، بہت خوش ہے۔ کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ معراج بھائی، میرے تو جیسے سانس رکنے لگے، میں بے ساختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندہ نے مجھے پکڑ لیا۔ رک جاؤ اشرف، میرے گالوں پر آنسو جاری تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا پتہ غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں چندہ، سب کچھ تو بتا دیا اس نے، میں ایک پل نہیں رہوں گی۔ تو کیا کرو گی؟ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، شادی شدہ بیٹی کو واپس گھر آنے پر مائیکہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کرو۔ آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھا گیا۔ میں ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ تم اماں سے بات کرو۔ میں گھر پہنچ گئی، اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو بھی، اور اب 2 ماہ گزر گئے، تم آئے نہیں۔ دوسری طرف سے معراج کی آواز آئی تھی، اماں نمرہ نہیں آنے دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، اگر تم اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ سے بات کرواؤ میری۔ جی ماں جی، اپنی بہن کو کچھ عقل دو، تمہاری مرضی سے اشرف اس گھر میں آئی ہے، خدا سے ڈرو، بیٹی کی ماں ہو تم بھی، اس بچی کی حالت دیکھ کے نہیں جا رہی مجھ سے۔ جی ماں، جلدی بھیجو معراج کو۔ جی ماں اندر داخل ہو گئی۔ جی ماں، میں اندر داخل ہو گئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ ماں جی، مجھ سے دھوکہ کیوں کیا معراج نے؟ تم فکر مت کرو، تمہیں اب اور دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں اب اماں کے پاس ہی سو جاتی تھی، چندہ روز آ جاتی، مجھے پارلر لے جاتی۔ اب بہت خوبصورت لگتی، میں جو بھی دیکھتا تعریف کرتا تھا۔ 2 ہفتے مزید گزرے تو اماں کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ چندہ نے معراج کو کال کر دی، وہ سب کل رات پہنچ جائیں گے۔ میں اسپتال میں کھڑی تھی جب چندہ نے مجھے بتایا، سب مطلب ہاں سب آ رہے ہیں۔ اگلی رات ہم اماں کو گھر لے آئے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اب میں بھی ویسی سیدھی نہیں تھی، چندہ کی دوست نے مجھے کافی بدل دیا تھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے لڑنا ہے، یہ میرا حق ہے۔ میرا موڈ سب کے ساتھ خراب تھا۔ نمرہ، آپ کا شوہر ساتھ نہیں آیا؟ نمرہ کھانا کھا رہی تھی جب میں نے یہ بات کی تو اس کے گلے میں پھنس گیا، وہ کھانسنے لگی۔ سمیہ بھابی بولی، اس کو میں ساتھ لے آئی ہوں، چلو امی لوگوں کو مل لے گی۔ شام کو نمرہ اپنے میکے چلی گئی، معراج چھوڑنے گیا، واپس کافی لیٹ آیا۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میرے منہ سے کمبل ہٹا کر بولا، ناراض ہو؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ مجھے منانے لگا۔ کیا بچ گیا ہمارے درمیان؟ جب نمرہ سے شادی کرنی تھی تو مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے نوکرانی چاہیے تھی تاکہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے عیاشی کر سکو۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں سب جان چکی ہوں۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گئی۔ صبح کچن میں گئی تو سمیہ بھابی بولی، معراج کیوں نہیں جاگا؟ آج اس کا فیوریٹ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ رہنے دے بھابی، وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ناشتہ میں بناؤں گی، آپ اپنا بنائیں۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں کسی نے مجھے پیچھے کھینچ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ بھابی رونے لگی، ڈرامہ کرنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بھابی سے اس طرح بات کرنے کی؟
آواز سے پتہ چلا کہ وہ محراب تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں روتی رہی سارا دن۔ محراب روم میں نہیں آیا۔ اس کی بھابھی آئی، عقل تو ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اب میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی مت کرنا ورنہ اگلی مرتبہ طلاق ہوگی۔ شام کو چندہ آئی تو میں نے اسے رو رو کر بتایا۔ وہ بھی بہت اداس ہوئی۔ میں کہتی تھی نا کہ سمیہ بھابھی بہت چالاک ہیں۔ اگلے 2 دن محراب گھر نہیں آیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں اماں کو لان میں فریش ایئر میں لے آئی تھی۔ وہاں میں اور اماں بیٹھے تھے۔ محراب گاڑی سے اترا۔ نمرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا اور دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب اماں نے آواز دی تو اس طرف آ گئے۔ تمہیں ماں کی پرواہ نہیں ہے؟ 2 دن سے سسرال میں پڑے تھے۔ نمرا مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ کر۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رات کو کھانے پر میں گئی تو کسی نے ٹھیک طرح سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب نمرا کے پاس سویا تھا۔ اب جب کہ سارا سچ سامنے آ گیا تھا تو رشتوں کا سارا سچ بھی سامنے تھا۔ 2-3 دن بعد محراب آج میرے روم میں سونے آیا تھا۔ میں دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ بیوی ہو تم میری، میرا حق ہے تم پر۔ عورت کے وجود کو نوچنے پر صرف مرد کا حق نہیں ہوتا، اسے عزت دینا اور زمانے سے اس کی عزت کروانا بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیتا تو ہوں جی، اس لیے اپنی بھابھی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تم نہ کرتی بھابھی سے بدتمیزی۔ آپ کی بھابھی جو کچھ کر رہی ہیں وہ اس گھر میں، وہ پہلے بیاہ کر آ گئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنے والی ہر دیورانی پر حکمرانی کا حق رکھتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی جیٹھانی چھوٹی دیورانی کو قبول ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھر میں فساد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میری بھابھی بہت اچھی ہیں، اس لیے آپ کی 2 شادیاں کروا دی۔ نمرا میری ضد تھی۔ میں نے زور زور سے تالی بجائی۔ اور میں آپ کی ضرورت۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے عزت اور مقام چاہیے۔ میں وہیں سو گئی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر گئی تو نمرا میڈم بہن کے سامنے رو رہی تھی کہ رات میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پاس سونے چلا گیا۔ اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا اس سے کیا مقابلہ، تمہارے پاس ہی واپس آئے گا۔ میں کچن میں جا رہی تھی۔ سنو، نمرا کے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ میں خاموش رہی۔ باجی اس کے کچھ زیادہ ہی پانی نکل آئے۔ ہاں بے فکر رہو، مجھے کاٹنے آتے ہیں۔ اس کو چندہ نے خراب کر دیا ہے۔ میں کچھ کرتی ہوں اس چندہ کا بھی۔ کچھ ہی دیر میں خراب موڈ کے ساتھ محراب بھی روم میں آ گیا۔ اٹھ گئے ہو؟ بہت سکون کی نیند آئی ہوگی بیوی کی باہوں میں۔ کہاں ہیں وہ؟ کچن میں۔ اشرف 1 کپ چائے لانا۔ میں نمرا کو چائے دینے آئی تو بھابھی بولی نمرا بنا دے گی۔ یہ کیوں نہ بنا دے، اور نمرا خود تو اس سے بنوا کر پی رہی ہے۔ آج لگتا ہے محراب بہت غصے میں ہے۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، نمرا بولی۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیار رہنا، مجھے محراب نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ سب کچھ تو نمرا کے پاس تم سے زیادہ ہے، وہ بھی تو جا رہی ہے۔ محراب اٹھ کر نمرا کے روم کی طرف چل پڑا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ باجی آپ نے ایک بات نوٹس کی؟ محراب اس کی طرف جھک رہا ہے۔ ہاں میں خود حیران ہوں، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں چندہ آ گئی۔ بھابھی، میں اور اشرف بھابھی پارلر جا رہے ہیں، چندہ نے آتے ہی کہا۔ کیوں؟ اسے کیا ضرورت ہے پارلر کی؟ اتنی دیر میں محراب آ گیا، اس نے بھی سن لیا۔ چندہ جاؤ تم لوگ۔ آج جب واپس آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت ہی کم عمر اور معصوم سی۔ کھانا کھاتے ہوئے محراب کی نظر بار بار اشرف کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف جانا ابھی۔ کیوں؟ آج جانا ضروری ہے؟ بھابھی نے کہا۔ ہاں جاؤ، کب سے نہیں گئی۔ یہ سب کچھ میں چندہ کے کہنے پر کر رہی تھی، کیونکہ چندہ کہتی ہے کہ مرد کو آسانی سے میسر آنے والی چیز پسند نہیں ہوتی۔ میں 2 دن کے لیے امی کے گھر چلی گئی۔ محراب کا اگلے ہی دن فون آ گیا کہ میں لینے آ رہا ہوں۔ اماں بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو نمرا سے شدید محبت کرتا تھا، اس کی اب پرواہ ہی نہیں۔ میں اشرف کی طرف کھنچتا جا رہا ہوں۔ محراب نہ جانے کن سوچوں میں گم نمرا کے روم میں بیٹھا تھا۔ اچانک اٹھ کر اشرف کو لینے پہنچ گیا۔ کیا کرتی؟ وہ بھی ساتھ آ گئی۔ رات کو کھانے میں اشرف نے کوفتے بنائے جو کہ محراب کو بہت پسند تھے۔ نمرا منہ بنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی چلو محراب اپنے روم میں۔
نہیں نمرا، میں آج اشرف کی طرف ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نمرا نے موڈ خراب کیا اور اٹھ کر غصے میں کرسی کو دھکا دیا اور چل پڑی۔ اشرف بھی کچن کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے روم میں گئی۔ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ کیوں کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں، ویسے انتظار نہیں کر سکتا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ پر اشرف نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر چل پڑی۔ یار کتنی سزا دوگی مجھے؟ اس سے میں روم سے باہر چلا گیا اور پوری رات واپس نہ آیا۔ صبح اشرف کچن میں کھڑی تھی تو جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ پلیز میرا بازو چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے۔ اتنے میں بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ نمرا کو میں ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اچھا بھابھی، بول کر حال پھر اٹھ کر نمرا کے روم کی طرف بڑھا تو بھابھی کی آواز آ رہی تھی، نمرا بس تم ایک بار ماں بن جاؤ تو پھر میں اس کی ویسے ہی چھٹی کرا دوں گی، اور یہ عمر میں بھی زیادہ ہے، اس کے کون سے بچے ہونے ہیں۔ سچی باجی؟ ہاں اور نہیں تو کیا۔ محراب نے واپسی کی تیاری کر لی، کسی کام کے سلسلے میں۔ نمرا بہت خوش تھی، پر اس بار محراب اشرف کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ نمرا پلیز رونا بند کرو، ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ اشرف بیٹی محراب کے ساتھ اب جانے کی تیاری کرو۔ اشرف ساس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ ماں جی نمرا جائے، میں جا کر کیا کروں گی؟ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں نہیں جاتی۔ میرا دل تو اس دن سے ٹوٹ گیا ہے ماں جی، جس دن سے محراب کا دھوکہ سامنے آیا ہے۔ میں تو کب کی جا چکی ہوتی، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ماں جی ابھی تو میرے میکے میں کسی کو محراب کی دوسری شادی کا نہیں پتہ۔ بیٹی تم کسی کو مت بتاؤ، جب وہاں سیٹ ہو جاؤ گی تو کسی کو۔ ساس کے کہنے پر اشرف جانے کی تیاری کرنے لگی۔ نمرا کے روم سے بہت اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارے فساد کی جڑ ہے یہ عورت، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نمرا تم حد سے بڑھ رہی ہو، وہ بھی میری بیوی ہے، کل تک تمہیں زہر لگتی تھی، آج عشق جاگ گیا۔ نہیں نمرا تم ایسا مت سوچو، میری ماں کی خواہش ہے کہ میں اشرف کو لے جاؤں۔ رات کو نکلنا تھا تو چندہ میری تیاری کروانے آ گئی، میں محراب کے ساتھ اپنی ماں کو ملنے چلی گئی۔ واپس آئی تو اشرف مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ہاں چندہ، اب تو وہ شخص قابل بھروسہ نہیں رہا۔ رو رو کر نمرا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ نمرا مت رو، میں نے تمہارے بھائی سے بات کر لی ہے، وہ ہماری سیٹس کنفرم کروا رہے ہیں، ہم بھی 2-4 دن میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن بھابھی ہم تو 1 ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ کیوں محراب، کیا اشرف اب ہمیشہ وہیں نہیں رہے گی؟ نہیں بھابھی، میں خود کچھ ٹائم گھر میں رہنا چاہتا ہوں، ہم جہاز میں بیٹھ کے۔ اشرف اب تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو یار، تمہارا ایسا موڈ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی سو گئے۔ رات کو محراب کے آفس کی بہت بڑی پارٹی تھی۔ اشرف تیار ہو جاؤ۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ میں تیار ہو گئی۔ وہاں پہنچے تو سب محراب سے ہاتھ ملاتے، پر میں دور سے سلام کر دیتی۔ محراب کے بزنس پارٹنر نے ہاتھ کیا تو میں نے سلام کیا، وہ پھر بھی ہاتھ کر کے کھڑا رہا۔ محراب نے مجھے اشارہ کیا کہ ملا لو، میں نے کہا سوری، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ وہ غصے سے مجھے اور محراب کو دیکھ کر چلا گیا۔ محراب اگر تم ملا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ اشرف نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر واپس آئے تو محراب کا بھی موڈ خراب تھا۔ اشرف ایسا کیسے چلے گا؟ تم میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ اشرف دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ محراب روم سے باہر چلا گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اشرف باہر گئی تو محراب سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ نیند نہیں آئی؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اشرف آ کر سو گئی۔ صبح ہونے کو تھی، محراب روم میں آیا۔ اشرف میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں، تو کیا جان دے دوں؟ وہ اشرف کے ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا۔ اچھا چپ ہو جائے۔ دونوں میں قربت بڑھتی گئی، نہ جانے کب دن ہوا۔ دنیا سے بے خبر دونوں فون کی گھنٹی پر چونک گئے۔ دوسری طرف نمرا کی کال تھی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ مجھے پتہ ہے بوڑھی بیوی کی باہوں میں ہوں گے۔ شٹ اپ، فون سے آواز باہر آ رہی تھی۔ نمرا اب جب تک میں یہاں ہوں تمہاری کال نہ آئے
اشرف بیچاری اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت زیادہ روئی ہے۔ وہ محراب نے جا کر اشرف کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اشرف خود کو اس آئینے میں غور سے دیکھو، کتنی حسین ہو تم، اور کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ تم بوڑھی ہو۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ محراب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنسو کا قطرہ انگلی پر اٹھایا اور کہا، بہت قیمتی ہیں یہ آنسو، میری زندگی میں، اب پھر کبھی مت رونا۔ اور پاگل ہو تم، کچھ تو ہے تم میں کہ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، اور کچھ کمی تو ہے نمرہ میں کہ اس سے محبت کی شادی ہونے کے باوجود اس کی قربت نہیں پسند۔ بہت جلدی بیزار ہو گیا ہوں اس سے۔ کل مجھ سے بھی ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، کاش قسمت نے مجھے تم سے شادی کے بعد کچھ وقت دیا ہوتا۔ تو نمرہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ تمہارا ہر بات پر صبر کر جانا مجھے بہت پسند ہے، اور نمرہ کا ہر بات پر جھگڑا کرنا نہیں پسند مجھے۔ پر مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہاری محبت سے، جو کل نمرہ کے ساتھ شدید تھی، آج مجھ سے، اور پھر کل نہ جانے کس کے ساتھ۔ محراب ہنسنے لگا۔ مجھے قسمت نے ایک وقت میں دو عورتیں میسر کر دیں، اور میں عورت کی دو اقسام سے واقف ہو گیا ہوں۔ تو ان میں سے مجھے آپ کی فطرت اچھی لگی۔ ہاں، آپ جیسی تیسری بھی مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے۔ پھر دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اشرف نے زور سے مکہ مارا محراب کو۔ اچھا، بہت ہو گئی باتیں، ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے اور بہت سارا گھومنا بھی ہے، اور اپنا کام بھی جو کرنے آیا ہوں مکمل کرنا ہے۔ شاپنگ کرنے کے بعد واپس آ گئے تو اتنی دیر میں سجاول بھی آ گیا۔ ہائے محراب، ہائے سجاول، دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے۔ پھر تیاری ہو گئی آپ کی؟ جی، آپ بھی چل رہے ہو؟ ہاں جی، چل رہا ہوں۔ سوری یار، یہ تیری ایک دن پہلے والی بھابھی۔ اچھا تو یہ ہیں۔ اشرف نے بھی سلام کیا سجاول کو۔ میں سمجھا نمرہ آئی ہوگی ساتھ۔ نہیں، بڑی مشکل سے اس نے آنے دیا۔ اچھا سجاول، تم بھابھی کو کچھ دیر کمپنی دو، میرا تھوڑا کام ہے، میں کر کے آیا۔ اشرف، تم چائے بناؤ۔ اشرف کچن میں گئی، محراب باہر چلا گیا تو سجاول کچن میں ہی آ گیا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی، اشرف۔ واہ، اپنے نام کی طرح ہو، بہت ہی خوبصورت، شکریہ۔ ایک بات کہوں؟ جی، میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ میری آئیڈیل آپ جیسی لڑکی تھی، وہ اب ملی ہے تو دوست کی بیوی کے روپ میں۔ پلیز آپ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کیوں، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ پر میں سوری نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اشرف تیزی سے چائے لے کر اس کے ساتھ سے گزر کر حال میں آ گئی۔ وہ کافی ڈر رہی تھی۔ وہ بھی پیچھے آ گیا، چائے اٹھا کر پینے لگا۔ کافی اچھی چائے بناتی ہو، شکریہ۔ اتنی دیر میں محراب بھی گھر میں داخل ہوا۔ سوری یار، لیٹ ہو گیا۔ بور تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں یار، آپ کی بیوی نے بور ہونے ہی نہیں دیا۔ اچھا، واہ، پھر تو خوش قسمتی ہے کہ یہ آپ کو کمپنی دیتی رہی۔ لائٹ بلو ساڑی اور پنک بلاؤز میں گولڈ ہیل کلر قیامت لگ رہی تھی۔ 10 سال بڑی ہونے کے باوجود 10 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ آج رات کو واپس جانا تھا تو سجاول کے گھر پر لنچ پر انوائٹڈ تھے۔ سجاول تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ سجاول کے اس طرح دیکھنے سے محراب نے کہا، یار اب کیا نظر لگاؤ گے میری بیوی کو؟ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ یار کتنا حسن تو گھریلو لڑکیوں میں ہوتا ہے جو گھر میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاں سجاول، سچ کہہ رہے ہو۔ نہ صرف حسن، سیرت بھی خوب ہوتی ہے۔ سجاول، تم چل رہے ہو؟ ہاں یار، پر 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ اوکے، دل تو تھا ساتھ چلوں، پر قسمت میں اتنا خوبصورت ہم سفر نہیں۔ کیا؟ محراب نے کہا، مطلب تم جیسے دوست کے ساتھ شاید سفر نصیب میں نہیں۔